Assalamu alaikum students. I hope you all are well and safe in your home. आप लोगों को जैसा कि पता है कि 2 यूनिट्स तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे क्लासरूम लेक्चर्स के ज़रिए, और आज आप लोगों का यूनिट 3 जो है वो मैं ऑनलाइन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। यूनिट 3 जो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो फैमिली सेंटर केयर है। तो सबसे पहले हम फैमिली की तरफ आ जाते हैं कि फैमिली क्या है। फैमिली सेंटर केयर में फर्स्ट हम उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो हैं यूनिट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, फर्स्ट डिफाइन स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ फैमिली। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फैमिली। थर्ड, एलोबरेट फैमिली एज ए यूनिट ऑफ कम्युनिटी। फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सप्लेन फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट हम जो है वो इसकी फैमिली की डिफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि फैमिली है क्या है, असल में फैमिली किसको कहते हैं। फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ये एक बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट एज who are usually related by blood, by marriage or by law, etc. फैमिली बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। ये एक ऐसा डिफरेंट एजेस का ग्रुप होता है जिसमें जो है रिलेटेड होता है एक दूसरे के साथ ब्लड या बाय मैरिज या बाय लॉ। अब टाइप ऑफ फैमिलीज जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली हैं, 7 और 8, वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ फैमिली में जो फर्स्ट टाइप है वो है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादातर जो है सोसाइटीज़ में आपको ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली जो है उसकी एग्जांपल मिलेगी। न्यूक्लियर फैमिली, द फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 पेरेंट्स एंड देयर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। ये फैमिली जो होती है इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, फादर एंड मदर, एंड देयर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, मतलब जो उनके सगे बच्चे होते हैं, और चिल्ड्रन अनमेरिड, और वो बच्चे अनमेरिड होते हैं, मतलब उनकी शादियां नहीं हुई होती। ऐसी फैमिली जिसमें माँ बाप और अनमेरिड बच्चे हों वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। सेकंड जो टाइप ऑफ फैमिली है वो एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली जिसको कहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली, अ लार्ज फैमिली ग्रुप दैट इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, sisters, uncle and cousin, etc. lots of members. जॉइंट फैमिली नाम से जैसे जाहिर है कि इसमें एक लार्ज फैमिली होती है, जो ऐसी फैमिली ग्रुप होता है जिसमें दादा दादी भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, अंकल्स होते हैं, और कज़न्स भी जो है वो रहते हैं। तो ये सब इकट्ठे रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो हो जाते हैं। तो इस फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली कहते हैं। थर्ड नंबर जो फैमिली की टाइप है वो है 1 पेरेंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 1 पेरेंट with a child or children. 1 पेरेंट फैमिली मतलब जिसमें एक ही पेरेंट हो, मदर हो या फादर हो, सिंगल पेरेंट हो, और उसमें जो है उसके साथ उसके
ایک بچہ یا زیادہ بچے جو ہیں وہ رہ رہے ہوں لیکن ون پیرنٹ ہو، تو اس لیے اس کو ون پیرنٹ فیملی کہتے ہیں۔ 4 نمبر پہ جو فیملی ہے وہ بلینڈڈ فیملی ہے۔ بلینڈڈ فیملی مطلب کمبینیشن آف بایولوجیکل چلڈرن اینڈ اسٹیپ چلڈرن لیونگ ود پیرنٹس۔ یہ بلینڈڈ مطلب نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کمبینیشن ہے، بلینڈ کیا ہوا ہے اس میں بایولوجیکل چلڈرن مطلب جو سگے بچے ہوتے ہیں وہ، اینڈ اسٹیپ چلڈرن سوتیلے بچے یا ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، وتھ پیرنٹس وہ ان پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، مکس پیرنٹس اینڈ دیئر چلڈرن مطلب وہ مکس پیرنٹس ہو سکتے ہیں اور ان کے بچے ہو سکتے ہیں، یا تو ماں کے بھی پہلی فیملی کے بچے، باپ کے بھی پہلی فیملی کے بچے، تو وہ اسٹیپ چلڈرن ہوں گے، لیکن جو ان کے اپنے بچے ہوں گے وہ ان کے بایولوجیکل چلڈرن ہوں گے۔ تو یہ بلینڈڈ فیملی ہوتی ہے جس میں بایولوجیکل چلڈرن اینڈ اسٹیپ چلڈرن جو ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب 5 نمبر جو ہے اس میں مونوگامس فیملی ہے۔ مونوگامس مطلب مونو مطلب ون، اس طرح ہے یہ چائلڈ لیس فیملی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کا سیکنڈ نام جو ہے وہ ہے چائلڈ لیس فیملی۔ 1 husband and 1 wife, 2 adults parents with no children۔ ہسبینڈ وائف رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ دو ایڈلٹ پارٹنرز دو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بچے نہیں ہوتے۔ فارمڈ بائی چوائس آر ڈیو ٹو انفرٹیلٹی آر دا ڈیتھ آف اے چائلڈ آر چلڈرن۔ تو یہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، یا تو وہ بچے ان کو چاہیے ہی نہیں ہوتے، اس لیے وہ دونوں پارٹنرز جو ہیں وہ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں، یا انفرٹیلٹی ہوتی ہے، بچے پیدا ہی نہیں کر سکتے، یا بچے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ مونوگامس فیملی ہوتی ہے۔ 6 نمبر پہ جو فیملی ہے وہ ہے فوسٹرنگ اور اڈاپٹنگ فیملی۔ اب فوسٹرنگ اور اڈاپٹنگ فیملی کا ڈفرینس کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ فوسٹرنگ جو ہے کپل وتھ چلڈرن بٹ ناٹ دیئر بایولوجیکل آف اسپرنگ۔ وہ کپل جو ہوتا ہے وہ بچوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بچے ان کے اپنے پیدا کیے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے بایولوجیکل آف اسپرنگ نہیں ہوتے۔ فوسٹر فیملی آر ٹیمپرری۔ جو فوسٹر فیملی ہوتی ہے یہ ٹیمپرری ہوتی ہے، یہ کچھ دنوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے بنتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پاکستان سے اکثر بچوں کو باہر کنٹریز میں بھیجا جاتا ہے اور پھر وہ وہاں پہ ان کو پیرنٹس، کسی بھی فیملی کو ان کا پیرنٹس جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور وہ بچے ان کے ساتھ وہاں پہ رہتے ہیں اور وہ کچھ ٹائم کے لیے، سال کے لیے 2 سال کے لیے ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ ان کے فیملی ممبرس بن جاتے ہیں اور وہ بچے ان کے پیرنٹس بن جاتے ہیں۔ پھر جب ان کا وہ ٹائم اسٹڈی کا پورا ہو جاتا ہے تو واپس اپنی کنٹری آ جاتے ہیں، تو وہ فوسٹر فیملی اس فیملی کو کہتے ہیں جو کہ ٹیمپریری ہوتی ہے اور وہ بچے ان کے بایولوجیکل آف اسپرنگ نہیں ہوتے۔ سیکنڈ جو ہم نے 6 نمبر میں نام لیا وہ تھا اڈاپٹیو فیملی آر پرماننٹ۔ اڈاپٹیو فیملی جو ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے، بچے اڈاپٹ کیے ہوتے ہیں لیکن وہ پرماننٹ جو ہیں فار ایور انہی پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی کہ اتنا ٹائم کے لیے یہ بچے اس فیملی کا حصہ ہوں گے، بلکہ وہ پرماننٹ طور پہ اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں اس فیملی میں۔ 7 نمبر فیملی جو ہے وہ ہے پولی گیمس فیملی۔ پولی گیمس مطلب نام سے ہی پولی مطلب ایک سے زیادہ، تو دا فیملی وچ 1 husband and more than 1 wife۔ ایسی فیملی جس میں ہسبینڈ ایک ہو لیکن اس کی وائف جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں، تو ایسی فیملی کو پولیگیمس فیملی کہتے ہیں، جس میں
اس نے میل کی جو شادیاں زیادہ کی ہوتی ہیں اور زیادہ جو ہیں اس کی بیویاں ہوتی ہیں، تو ایسی فیملی کو پولیگیمس فیملی کہتے ہیں۔ یہ تو ٹائپ آف فیملیز تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ 7 جو ہے وہ فیملی کی ٹائپس تھیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ دین ہماری جو نیکسٹ سلائیڈ ہے وہ فنکشن آف فیملی ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ فیملی کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں۔ فیملی کے بغیر انسان تو ظاہر رہنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ فیملی ہی انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، فیملی جو ہے انسان کے ہر دکھ سکھ میں کام آتی ہے۔ تو فنکشن آف فیملی میں سب سے فرسٹ جو فنکشن ہے وہ ہے اسٹیبل سیٹسفیکشن آف سیکچول نیڈ۔ جو انسان کی سیکچول نیڈ ہے اس کی سیٹسفیکشن اور اس کو اسٹیبل سیٹسفیکشن کے لیے فیملی بنائی جاتی ہے۔ ڈیزائر فار لائف لانگ پارٹنرشپ آف ہسبینڈ اینڈ وائف۔ تو ایک لانگ لائف جو ہے پارٹنرشپ ہوتی ہے اس میں ہسبینڈ اور وائف کی، اور ایک اسٹیبل سیٹسفیکشن ہوتی ہے سیکچول نیڈ کی۔ سیکنڈ جو اس کا فنکشن ہے وہ ہے پروویژن آف ہوم۔ ایک گھر ہوتا ہے فیملی کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ فیملی رہ رہی ہوتی ہے۔ اب فیملی نہیں ہوگی تو گھر نہیں ہوگا، گھر کا تصور ہی جو ہے وہ فیملی کے ساتھ آتا ہے۔ تھرڈ جو فنکشن ہے وہ ہے سوشلائزیشن۔ ظاہر ہے فیملی میں سب بچے، ماں باپ، دادا دادی، چاچا چاچی، یہ سارے ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں یہ مل کر رہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ سوشلائزیشن کرواتا ہے۔ چائلڈ لرن فرام سوسائٹی، اور بچے جو کیا ہیں وہ اس سوشلائزیشن کے ذریعے سوسائٹی میں سیکھتے ہیں۔ 4 نمبر جو ہے وہ ہے رول آف بیہیویئر۔ رول آف بیہیویئر، بیہیویئرز جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ، اس کے جو رول ہوتے ہیں وہ بھی انسان اپنی فیملی سے سیکھتا ہے۔ 5 نمبر جو ہے یہاں فیملی کا فنکشن وہ ہے ایموشنل سپورٹ۔ لونگ ریلیشن شپ گیو پازیٹیو سیلف امیج۔ فیملی کا جو سب سے بڑا جو فنکشن ہے وہ ہے ایموشنل سپورٹ۔ ظاہر انسان جب ایک جگہ رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تو وہ ایموشنلی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر ایک کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے، ایک کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو دوسرا اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس کے میں جو ہے وہ ایک لونگ ریلیشن شپ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی پازیٹیو سیلف امیج بنتی ہے، اس کو اپنے اوپر زیادہ یقین آتا ہے، اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ زیادہ ہائی ہو جاتا ہے جب اس کو ایموشنل سپورٹ ملتی ہے۔ 6 نمبر جو فنکشن ہے وہ ہے ریپروڈکٹیو فنکشن۔ جو فیملی کا سب سے بڑا فنکشن ایک جو ہے وہ ریپروڈکٹیو فنکشن ہے۔ مطلب اس میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں آپس میں، تو وہ اکٹھے رہتے ہیں۔ یہ ریپروڈکٹیو فنکشن جو ہے وہ فیملی کا ایک جو ہے بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے۔ 7 نمبر جو ہے وہ ہے اکنامک فنکشن۔ اکنامک فنکشن مطلب ڈیپینڈ آن ایچ ادر۔ تو اکنامیکلی فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں جو اکٹھے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جیسے کہ بچے اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی اسٹڈی کے خرچے کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی ہر خرچے کے لیے جو وہ، تو اس طرح جو ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ یہ ایک اکنامک فنکشن جو ہے وہ فیملی کا ہے۔ 8 نمبر جو ہے وہ ہے ایجوکیشنل فنکشن۔ ایجوکیشنل فنکشن مطلب جیسے اپنے بڑوں سے بچے سیکھتے ہیں تو یہ ایک ایجوکیشنل فنکشن ہو جاتا ہے۔ ڈیلیور نالج اینڈ اسکل، جس میں جو ہے پیرنٹس اپنے بچوں کو نالج ڈیلیور کرتے ہیں اور اسکلز جو ہیں وہ ان کو سکھاتے ہیں۔ اور 9 نمبر پہ جو فنکشن ہے وہ ہے ریلیجیس فنکشن۔ انسان کو پیدا ہوتے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس فیملی میں پیدا ہوا ہوں، کہ ریلیجیس فنکشن بھی انسان اپنی فیملی سے سیکھتا ہے۔ تو اس کے مطابق جیسے پیرنٹس اس کو سکھاتے ہیں کہ وہ اس نے اپنی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ سب وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتا ہے، اور اس لیے فیملی کا ایک بڑا فنکشن جو ہے وہ ریلیجیس فنکشن ہے۔
اور یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ فنکشن ہے. 10 نمبر پہ جو فیملی کا فنکشن ہے وہ ہے ہیلتھ ریلیٹڈ فنکشن. ہیلتھ ریلیٹڈ فنکشنز جو ہیں وہ بھی یہ بھی فیملی کا ہے، جس میں نیوٹریشن اور ہائیجین کے بارے میں جو ہے وہ سب اس میں پتہ چلتا ہے. نیوٹریشن ظاہر بندہ اپنی فیملی میں کھاتا پیتا ہے اور وہ اس کے حساب سے جو ہے ہائیجین اور یہ سب جو ہے وہ مینٹین کی جاتی ہے فیملیز میں. تو یہ ایک ہیلتھ ریلیٹڈ فنکشن ہے. 11 نمبر جو ہے ریکریشنل فنکشن. ریکریشنل فنکشن مطلب جب ہم سارے کام جو ہے کرتے ہیں تھک جاتے ہیں تو ایک طرح سے سیر و تفریح جو کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ہم فنکشن کرتے ہیں. مطلب گھر میں اگر کوئی ہم فنکشن کریں جہاں ہم کہیں باہر جائیں تو وہ ہمارا ریکریشن فنکشن ہوتا ہے، جو انسان اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز کرتا ہے، وہ ریکریشنل فنکشن ہوتے ہیں. اب جو ہے یہاں پہ یہ فنکشن آف فیملی کے تو خیر بہت فنکشن ہیں، وہ انسان اتنا یہ پوائنٹس میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جو امپورٹنٹ 11 پوائنٹس تھے یہ یہاں پہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیے. ہم سیکنڈ جو آبجیکٹیو ہے ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. جو تھرڈ آبجیکٹیو ہے آج کے لیکچر کا وہ ہے فیملی ایز اے یونٹ آف کمیونٹی. اینڈ فورتھ جو ہے وہ ہے فیملی ہیلتھ نرسنگ پروسیس. تو یہ دو جو آبجیکٹیوز ہیں یہ آپ کے ساتھ میں فردر ڈسکس کرتی ہوں. اور آپ لوگوں کا ہاف آور کا جو ہے ایک لیکچر ہوگا. جیسے ہم کلاس میں لیکچرز لیتے تھے اس میں ہم جو ہے 45 منٹ کا ایک لیکچر ہمارا ہوتا تھا، لیکن آن لائن لیکچر میں جو ریکارڈڈ لیکچر ہے اس میں چونکہ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے اس کا جو ٹائم اس میں جو دورانیہ رکھا گیا ہے وہ آدھے گھنٹے کا رکھا گیا ہے. تو آدھا گھنٹہ میں آپ کے ساتھ جو ہے ڈسکس کیا کروں گی ہر لیکچر. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی لیکچر میں سمجھ نہ آئے، کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگ میرے فون پہ میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ لوگ پھر مجھ سے وہ ڈسکس کر سکتے ہو. اور اس کو آج کا جو یہ لیکچر ہے انشاءاللہ اس کو میں 2 سیشنز میں آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ کر لوں گی. یہ اس میں فیملی کا ایز اے یونٹ آف کمیونٹی جو ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ پہ میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے اس کو ارینج کرتی ہوں. فیملی ایز اے یونٹ اینڈ ہیلتھ نرسنگ، اس میں جو پروسیس ہے اس میں جو فیملی ہیلتھ نرسنگ پروسیس ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے نرسنگ پروسیس جو ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے، جس میں پہلے اسسمنٹ ہے، پھر اس میں جو ہے ڈیٹا لینا ہے اور اس کے بعد پھر ڈائگنوز کرنا ہے، پھر جو ہے پلاننگ کرنی ہے، امپلیمنٹیشن کرنی ہے، دین اس کی ایویلویشن جو ہے وہ کرنی ہے. تو وہ سارا پروسیس پورا وہی اس میں چلتا رہے گا. ایکچولی ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ ہی کیا تھا کہ ہم ریٹن میں جو ہے لیکچر میں آپ کو دوں گی. آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک رجسٹر سے میں آپ لوگوں کو کرواتی تھی، لیکن یہ ریکارڈڈ لیکچر میں یہ پرابلم ہے کہ وہ مجھے یہ اس میں آپ لوگوں کو پاور پوائنٹ میں ہی دینا پڑے گا، کیونکہ وہ رجسٹر کی پکس اگر میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں تو وہ اس سے پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے میں وہاں سے سارا ٹائپنگ کر کے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ پاور پوائنٹ پہ ہی لیکچر جو ہے وہ بھیجا کروں گی. پھر آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے تو اس کے اپنے لیے پرنٹ لینا چاہو پرنٹ لے لو، نہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے یہ سافٹ میں اسٹڈی کرنا چاہو تو سافٹ میں اس کو اسٹڈی کر لینا. اور اس میں کہیں کوئی پرابلم ہو تو وہ آپ لوگ جو ہے مجھ سے پھر فردر ڈسکس کر سکتے ہو میرے پرسنل نمبر پر. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اگلے جو 2 آبجیکٹیوز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. ابھی تھوڑا سا ہم اسی کا جو ہے فیملی کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ فیملی اصل میں کیا ہے. جو ابھی تک آپ کا لیکچر ہوا، فیملیز آر بگ اسمال، پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس وی لیو انڈر ون روف آر
many. ایک چھت کے نیچے بھی رہ سکتے ہیں اور بہت سارے اس کے گھروں میں الگ سے بھی رہ سکتے ہیں. مطلب اے فیملی کین بی ایز ٹیمپرری بھی ہو سکتی ہے فیملی, ایز اے فیو ویک, جیسے آپ لوگوں کو پیچھے ٹائپس میں بتا دیا, ایز اے پرماننٹ, ایز فار ایور. وی بیکم پارٹ آف اے فیملی بائی برتھ. ہم کسی بھی فیملی کا حصہ کیسے بنتے ہیں, اس کا پارٹ کیسے بنتے ہیں, بائی برتھ بنتے ہیں, اڈاپٹیشن کے ذریعے بن سکتے ہیں, میرج کے ذریعے بن سکتے ہیں, آر فرام اے ڈیزائر فار میوچل سپورٹ. ایز فیملی ممبرس وی نرچر, protect and influence each other. Families are dynamic and are cultures unto themselves with different values and unique ways of realizing dreams. Together, our families become the source of our rich cultural heritage and spiritual diversity. Each family has strengths and qualities that flow from individual members and from the family as a unit. Our family create neighborhood, communities, states and nations. تو یہ فیملی کا ایسے میں نے آپ کو ساری فیملی کا اس کا پورے کا نچوڑ جو ہے وہ بتایا کہ فیملیز جو ہیں بڑی بگ بھی ہو سکتی ہیں, اسمال بھی ہو سکتی ہیں. پیرنٹس ہوتے ہیں, اس میں گرینڈ پیرنٹس ہو سکتے ہیں, ایک جگہ بھی رہ سکتے ہیں, ایک چھت کے نیچے بھی رہ سکتے ہیں, ڈفرینٹ گھروں میں بھی رہ سکتے ہیں. یہ کچھ ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہیں جیسے میں نے ڈسکس کیا اوپر, پرماننٹ بھی ہو سکتی ہیں, فار ایور بھی ہو سکتی ہیں, برتھ سے ملتی ہیں, اڈاپٹیشن سے ملتی ہیں, میرج سے ملتی ہیں, اور میوچل سپورٹ کی ڈیزائر جو ہے اس میں بھی, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بچے جو باہر جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کو وہ پیرنٹس مل جاتے ہیں, وہ ایک طرح سے ان کو میوچل سپورٹ ملتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو فیملی ممبرس, اور یہ جو ہے ڈفرینٹ کلچرز میں رہتے ہیں, اور اس کی اپنے ویلیوز ہوتے ہیں, یونیک ویز ہوتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے رہتے ہیں یا کیا خواب دیکھتے ہیں. تو سورس آف آور رچ کلچرل ہیریٹیج اینڈ اسپریچول ڈائیورسٹی. اور اسپریچول ڈائیورسٹی جو ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا, جیسے ریلیجیس فنکشن جو ہے وہ بھی فیملی کا ہے. تو اس میں اپنی اس کی فیملیز کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں, کوالٹیز ہوتی ہیں, ہر فیملی کی اپنی اپنی اسٹرینتھ اور کوالٹی ہوتی ہیں. اس طرح اس کے انڈیویجول ممبرس جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں نائبرہڈ, کمیونٹیز, اسٹیٹس اینڈ نیشن. تو یہ تو اس کا تھوڑا سا وہ میں نے آپ کو سمرائز کیا لیکچر. اور جو ہے فیملی جو ہے وہ 2 or more persons related by birth, marriage or adoption who reside together in a household. یہ ایک ادر ڈیفینیشن ہے اس کی فیملی کی. اور فنکشن آف فیملیز جو ہے جیسے کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کیے میں نے, اس میں کچھ اور فنکشن جو ہے وہ ایڈ کرتی ہوں, جیسے افیکشن, لو, کیئر اینڈ کمپینشن, سینس آف بلانگنگ اینڈ آف ہسٹری اینڈ پلیس, شیئرنگ آف لیبر, اور آپس میں جو کام گھر کے ہوتے ہیں, سسٹم آف ارننگ منی. یہ بھی جو ہیں کچھ فزیکل, اس میں فیملی کا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ فیملی کا ڈفرینٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ کمیونٹی ہیلتھ نرس شوڈ بی اویئر آف فیملی انوائرمنٹ اینڈ اسیسنگ دا فیملی دیٹ کنسسٹ فزیکل انوائرمنٹ, سائیکولوجیکل انوائرمنٹ, سوشل انوائرمنٹ. اور یہ اس کے علاوہ جو ہے فزیکل انوائرمنٹ جو اس میں ہاؤسنگ اینڈ کنڈیشن آف انسائڈ, آؤٹ سائڈ اینڈ سراؤنڈنگ اٹ جو ہے وہ آتا ہے, اینڈ ایگزسٹنگ سیفٹی آر انوائرمنٹل ہیزرڈس, دا اماؤنٹ اینڈ کوالٹی آر سروسز اویلیبل. اور اس طرح سائیکولوجیکل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس میں فیملی ڈائنامکس, فیملی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز, کمیونیکیشن اسکل, family roles, family member ability to cope with change or physical or psychological distress,
یہ تو فزیکل انوائرمنٹ، سائیکولوجیکل انوائرمنٹ ہوا. اب سوشل انوائرمنٹ جو ہے اس میں کیا ہوتے ہیں، ریلیجیس ہوتے ہیں، ریس اور ایتھنک جو گروپ ہیں وہ، کلچر، سوشو اکنامک کلاس، ریسورسز اویلیبل such as through schools, mosque اور community outlet. اچھا، فیملی اسسمنٹ جو ہے وہ فیملی اسسمنٹ میں جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ اسی طرح جس طرح نرسنگ پروسیس میں ہم اسسمنٹ کرتے ہیں، اس طرح فیملی کے اسسمنٹ CHN جو ہے فیملی اسسمنٹ انکلوڈ ہاؤ فیملی ممبر فنکشن ود ون another, how family relate to the large community, and identify family strength as well as weakness. Remember, when assessing families have different capacity and capability for coping with stressful events. Physical and emotional resources are insufficient to the point that functioning is threatened. فیملی اسسمنٹ میں یہ سب آ جاتا ہے. اور اس میں جو ہے پھر